बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ज़ुल्करनैन हैदर बुखारियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ईरान से पेट्रोल क्यों नहीं लिया जा सकता, हमारी हुकूमत क्यों नहीं ले रही, और ईरान क्या वाकई हमें पेट्रोल देने पर आमादा है, और अगर हम ईरान से पेट्रोल लेते हैं तो हमें क्या रेट मिलेगा, और क्या वाकई बैरूनी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस पर आज हम बात करेंगे। ईरान में इस वक्त पेट्रोल पाकिस्तानी 14 रुपये लीटर के हिसाब से अवेलेबल है, यानी पाकिस्तान में जो पेट्रोल हमें मिल रहा है वो आज 300 से भी इंक्रीज़ हो गया है उसका। और हम लोग एक बड़ा बार बार इजहार करते हैं कि पाकिस्तान ईरान से क्यों नहीं पेट्रोल ख़रीद रहा। एक तो कुछ चीज़ें वजाहत करनी बहुत ज़रूरी हैं। उनमें मेन बात यह है कि ईरान अपने मुल्क के अंदर भी पेट्रोल पूरा नहीं कर पा रहा। अगर आप ईरान के पेट्रोल पंप्स देखें तो वहाँ पे लंबी लंबी कतारें होती हैं और उन कतारों के ज़रिए आपको पेट्रोल हासिल करना होता है। ईरान जो है एक तो उसका पेट्रोल जो है, जिस तरह सब जानते हैं कि वो इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं होता जितना हमारी गाड़ियों के लिए हमें दरकार होता है। ईरानी पेट्रोल जो है वो हमारी गाड़ियों के लिए नुकसानदेह साबित होता है, जबकि हमें ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा बेहतरीन चाहिए होता है पेट्रोल डीज़ल। तो उनकी गाड़ियाँ ज़्यादातर जो हैं वो खुदरू ईरानी हैं, यानी खुदरू ईरानी से मुराद है कि ईरान की ख़ुद की मैन्युफैक्चरर हैं, वो उनका अपना मुल्क उन्हें बनाता है, और बहुत पुराने मॉडल्स वगैरह उनके अंदर ज़्यादातर हैं। ईरान में जो बेसिक मसाइल हैं वो ये हैं कि ईरान बज़ाते ख़ुद अपनी प्रोडक्शन जो उसको अपने पेट्रोल के लिए चाहिए वो उसको भी मीट नहीं कर पा रहा। यानी एक चीज़ को समझे कि ईरान के अंदर जो पेट्रोल पंप्स हैं उनमें 80% से भी ज़्यादा, शायद 90% से भी ज़्यादा जो पेट्रोल पंप हैं वो सरकारी हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर प्राइवेट आना वो इसको मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर 14 रुपये लीटर पाकिस्तानी के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है तो उसमें मार्जिन कितना होगा, बचत कितनी होगी। तो ज़्यादा लोग जो हैं वो पेट्रोल पंप की तरफ नहीं आते, और ज़्यादातर पेट्रोल पंप जैसे मैंने बताया है कि वो सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं, ये नहीं है कि 100% सरकारी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट लोग इसमें आना पसंद नहीं करते। अब इसके साथ जो अगली चीज़ आपको बताना मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि अगर हम तमाम तर दुनियावी सैंक्शंस को कबूल कर लें और ईरान से पेट्रोल जो है वो ट्रेड करने के लिए, हम वहाँ से ख़रीदने के लिए एक मुहिम चला भी दें, तो क्या ईरान जो है वो इस वक्त नावाकिफ़ है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या चल रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान आपको 5 रुपये भी सस्ता दे देगा या 10 रुपये भी सस्ता दे देगा पेट्रोल या डीज़ल, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो। उसकी वजह यह है कि ईरान बज़ाते ख़ुद भी बहुत सारी पाबंदियों में घिरा हुआ है और उसके ऊपर भी बहुत सारे मसाइल हैं। अगर ईरान को ये मौका मिलता है तो ईरान सबसे पहले तो कोशिश ये करेगा कि वो अपनी कौम का पेट्रोल जो है वो पूरा करे, और उसके बाद वो किसी भी मुल्क के साथ बात करने के लिए सोचेगा। चले हम मान लेते हैं कि प्रोडक्शन भी ईरान के पास बहुत ज़्यादा होगी, या वो मज़ीद इसको बढ़ा लेंगे और वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने पर तैयार भी हो जाते हैं, तो भी मसाइल का सामना होगा। वो ये होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईरान जो है वो ये रियायत दे देगा, बहुत बड़ी रियायत दे देगा। तो ये दे देगा कि हाँ 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने हमें यानी उधार पे पेट्रोल या डीज़ल मिल जाए। लेकिन रेट कम करने के लिए कम से कम मेरा दिल नहीं मानता कि ईरान जो है वो रेट कम करेगा इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि एक तो वो अपनी कौम के लोगों को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा, और दूसरा फिर वो हमें भी अगर बेचता है तो वो अगर रेट ही ना मीट कर पाए, यानी वो बचत ही ना कर पाए जो अपने लोगों को एक आस दिलाएगा या वो एक उम्मीद दिलाएगा कि हम इतने ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं, तो उस वक्त तक ये सब कबल वक्त है। और दूसरी बात कि ईरानी जो हैं वो अपनी कौम को जो है वो ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं, और जो भी लोग ईरान विज़िट करते हैं वो जानते हैं कि ईरान जो है वो ईरानियों को ही फ़ौक़ियत देता है। हर बात पे ईरानियों को फ़ौक़ियत मिलती है, और मिलनी भी चाहिए। ये हमारे कौम के अंदर जो है वो कुछ मसाइल हैं कि हम अपने पाकिस्तानियों को जो है वो फ़ौक़ियत नहीं देते, और हम अपने पाकिस्तानियों से उस कदर मोहब्बत नहीं करते। जिस दिन हम कौम बन जाएंगे इंशाअल्लाह हम भी पाकिस्तानी होने पर भी फ़ख्र करेंगे और अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी मोहब्बत का
اظہار کریں گے۔ پاکستان میں جب بھی پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے تو ایک طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس طبقے کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ نمبر ایک تو پیٹرول پمپ مالکان جنہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہوتا ہے پیٹرول، وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ چھکا لگ گیا ہے۔ تو ایک رات میں اگر 5 روپے 6 روپے 10 روپے بڑھتا ہے پیٹرول تو وہ آپ خود سوچیں کہ ان کا چھکا لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ ہے جو راتوں رات ٹینک فل کروا لیتا ہے، 12 بجنے سے پہلے پہلے وہ اپنی گاڑی میں ٹینک فل کرواتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ اور پاکستانی ہماری جو سوچ ہے وہ ایک ٹینک تک محدود رہ جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر 50 لیٹر میں بھی ٹینک آپ کا فل ہو جاتا ہے اور آپ 10 روپے لیٹر کے حساب سے بھی بچت کر لیتے ہیں تو آپ کتنی بچت کر پائیں گے؟ تو ہماری جو ذہنیت ہے وہ ہم یہاں تک محدود ہیں۔ اور دوسرا، پیٹرول پمپ مالکان سے اگر پوچھا جائے جن پر ہم بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی پیٹرول کا ریٹ بڑھنے لگتا ہے تو انہیں سپلائی بند کر دی جاتی ہے، یعنی کیونکہ یہاں بھی مافیاز ہیں، تو ان مافیاز کے تھرو جو ہے وہ آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان کو 10 دن پہلے 8 دن پہلے ہی پیٹرول سپلائی بند کر دی جاتی ہے، اور وہ لوگ الٹا جو ذخیرہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے وہ بھی وہ دے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا گلہ رہتا ہے کہ پیٹرول پمپ والے پیٹرول یا ڈیزل وہ سٹور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 12 بجنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ریٹ بڑھے گا تو وہ بیچیں گے۔ حالانکہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ذخیرہ اندوز نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر معاملات جو دیکھنے میں آئے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہوگا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایران اپنی پیٹرول اور ڈیزل کی پوری نہیں کر پا رہا اپنی کھپت کو، تو وہ کس طرح سے سمگلنگ ہو کے پاکستان میں پیٹرول یا ڈیزل آ رہا ہے؟ تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ جس طرح ہمارے لیے یہ ایک مشکل چیلنج بنا ہوا ہے اور ہماری حکومت جو ہے اس سمگلنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کرتی ہے، اسی طرح سے ایران بھی بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ایران کی وہ وہاں سے جو سمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے، بیسکلی جو لوگ وہ سمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ 10-15 روپے بچا کر اور لیٹر کے ساتھ اور وہ پاکستان کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر بھی حکومت جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ سمگلنگ روکی جا سکے۔ لیکن آپ کے شاید علم میں ہو کہ ہمارا بلوچستان اور ان کا بلوچ ایریا ہے وہ بالکل ملتا ہے، اور وہاں کے کئی ایسے اضلاع ہیں ایران کے اور پاکستان کے جن کے لوگوں کو وہاں آنے میں اور ان کو یہاں آنے میں ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اکوموڈیشن ان کو وہ ملا ہوا ہوتا ہے اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کچھ ایسے راستے ہیں جن راستوں سے، کیونکہ ایک راستہ بند کیا جاتا ہے تو پہاڑی علاقے ہیں، دوسرا راستہ بن جاتا ہے، دوسرا نہیں ہے تو تیسرا بن جاتا ہے، پہاڑی لوگ ہیں وہ پہاڑ کے راستوں سے واقف ہوتے ہیں، تو کتنا زیادہ آپ اپنی پاک فوج کو یا وہ اپنی ایران فوج کو وہ کتنا زیادہ وہاں پہ انگیج کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو روکیں، لیکن پھر بھی پاک فوج بھی اقدامات کر رہی ہے اور ادھر سے ایران کی فوج بھی اقدامات کر رہی ہے کہ اس سمگلنگ کو روکا جا سکے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایران جو ہے وہ خودرو ایرانی گاڑیاں ہی زیادہ تر وہاں پہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گی، یعنی جو ایران مینوفیکچرڈ گاڑیاں ہیں اور وہ بہت پرانے ماڈلز ہوتے ہیں، زیادہ تر نئی گاڑیاں وہاں دیکھنے میں نہیں ملتی۔ لیکن اب اس بار میں گیا ہوں تو وہاں پہ چائنا کی بہت ساری نئی گاڑیاں جو ہیں وہ مجھے دیکھنے میں ملی ہیں، اور چائنا جو ہے وہ بہت انوالو ہو گیا ہے ایران کے اندر، اور بڑی خوبصورت گاڑیاں جو ہمارے پاکستان میں بھی ہیں موجود ہیں، وہ نئے ماڈلز جو ہیں وہ وہاں آ گئے، لیکن وہ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں، یہاں میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ پاکستان میں میرے پاس ایک چائنیز گاڑی تھی، میں برانڈ کا نام نہیں لیتا، تو وہ گاڑی جو ہے میں اس کی بہت تعریف کیا کرتا تھا، لیکن مجھے ہر دوسرے دن اس کا ایک معاملہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا تھا کہ اس کی چیک انجن لائٹ جو ہے وہ بلنک کرنا شروع کر دیتی تھی، اور وہ بلنک نہیں کرتی تھی، وہ بلکہ مسلسل جو ہے وہ مجھے انڈیکیٹ کرتی تھی کہ اس کو چیک کروایا جائے۔ اور مجھے کئی بار، کیونکہ کبیر والا میں جہاں میں رہتا ہوں یہاں پر کوئی ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے، تو مجھے ملتان جانا پڑتا تھا اسپیشل، اور میں وہاں جا کے جب کمپیوٹر لگواتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ آپ کا ناقص پیٹرول آ رہا ہے اور اس وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔
تو آپ خود سوچیں کہ جب یعنی ہم پاکستان میں رہ کر ایک بہترین پیٹرول پمپس جو ہیں، برانڈڈ پیٹرول پمپس جو ہیں، وہاں سے اچھا پیٹرول جو ریفائنڈ پیٹرول ہوتا ہے اور ہماری کوالٹی بہت بہتر ہے، ہم وہاں پہ یعنی کہ وہ استعمال کر کے بھی ہماری چیک انجن لائٹ جو ہے وہ جل جاتی ہے اور وہ جو ہے نا بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ تو ایران میں جو انہوں نے ایرانی یعنی لوگوں کے لیے انہوں نے چائنیز ماڈل بھیجے ہیں، اس کے اندر انہوں نے انجنز بھی وہ بھیجے ہیں جو ایرانی پیٹرول کو وہ برداشت کر سکیں۔ لیکن جو میں نے وہاں دیکھا ہے، وہاں لوگ چائنیز برانڈ کو اتنا زیادہ پسند نہیں کر رہے، اور جس سے بھی بات ہوئی ہے تو وہ چائنیز برانڈ کی تعریف کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ پاکستان کے اندر پیٹرول مہنگا ہونے کے لیے بہت واویلا کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ روڈز پر آئیں اور روڈوں کا رش دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ ہر کسی کو فرق پڑا ہے۔ ایک امیر شخص بھی جو ہے وہ آج کہتا ہے کہ میں اب سفید پوشی کی صورتحال میں آ گیا ہوں، لیکن آپ روڈز پر جائیں تو وہاں گاڑیوں کا رش آپ کو ایسے ملے گا کہ جیسے پیٹرول 20 روپے 10 روپے بڑھنے کی بجائے کوئی 100 روپے لیٹر کم ہو گیا ہے، اور رش جوں کا توں ملے گا، جس وجہ سے یعنی لگتا ہے کہ عوام کے پاس پیسہ ہے اور ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ایران پاکستان کو پیٹرول نہیں دے سکتا، اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ میں اس صورت میں دوں گا کہ ایران نے اس وقت تہران کے اندر 15 چارجنگ سٹیشنز جو ہیں ای وی وہ فعال کر دیے ہیں، اور وہ فعال کرنے کا جو مقصد ہے 29 اگست کو وہ فعال ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کو بچایا جائے اور اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بجلی کے اوپر لے کے آیا جائے۔ یعنی جو ہم بات بار بار کر رہے تھے کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے تو ہمیں ای وی پہ جانا چاہیے، ہمارے پاس ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ہمیں الیکٹرک وہیکل کی جانب جانا چاہیے، تو ایران جہاں پہ 14 روپے پاکستانی کے حساب سے لیٹر ہے پیٹرول کا، اور وہاں سستا ہے پیٹرول بہت زیادہ، تو وہ لوگ ای وی پہ چلے گئے ہیں۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں جو میری بات کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو ای وی پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ایران کے پاس وہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ ہمیں پیٹرول سپلائی کر سکے۔ اور دوسری بات کہ گیس پائپ لائن معاہدے کے اوپر جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، شاید میرا دل نہیں مانتا کہ اگر ایران کے پاس موجود بھی ہو وہ پوٹینشیل اور وہ اتنی استطاعت بھی رکھتا ہو اور ہمیں پیٹرول وہ سپلائی بھی کر سکے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اب کرے گا، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ لین دین کر کے آپ ایک دوسرے کو آزماتے ہیں، تو ہم لوگ کہیں پر بھی کھرے ثابت نہیں ہوئے، جس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا مستقبل قریب میں تو ممکن نہیں ہے۔ اور باقی جو ہے واویلا سوشل میڈیا کی حد تک بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمیں ایران سستا پیٹرول دے دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، لیکن مجھے ایسا ہوتا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایران انٹرنیشنل پرائسز سے واقف ہے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرے گا تو وہ انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر ہی کرے گا، بس ہمیں رعایت ملے گی تو وہ یہی ہوگی کہ وہ ہمیں کچھ ادھار دے دے گا، یا ڈالرز میں پیسے نہیں لے گا، یا کسی اور کرنسی کے اندر ہمارے ساتھ مان جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نہ نو من تیل ہو نہ رادھا ناچے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔